नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको ISI के दो ऑफिशियल्स फौजी क़यादत के साथ एक बहुत बड़े धोखे PTI के मजीद 5 अरकान असम्बली के अगवा 38 सेकंड की एक नई वीडियो, इस जाली हुकूमत को ख़त्म करने की एक डेडलाइन, GHQ के एक हंगामी पैगाम और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको ISI के एक ऑफिशियल के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अगरचे इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया और इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये खबर क्या है और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला यह है कि इस वीडियो में अब PTI के MNA सादुल्लाह बलोच ने एक खुफिया एजेंसी के एहलकार के हवाले से एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ में उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी, मेरी बेगम और मेरी खाला को फौजी एजेंसियों ने अगवा कर लिया, खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया और उसके बाद ये तकाजा किया गया कि मैं पेश हो जाऊं वरना ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ किया कि मैंने इन अगवाकारों से ये कहा कि आप मेरी खवातीन के साथ सख्ती ना करें और उसके बाद मैं पेश हो गया। लेकिन उसके बाद उनके इंकशाफ का आखिरी हिस्सा बहुत हसास था। उन्होंने कहा कि मुझे आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम जगह पर ले जाया गया, मुझे 3 दिन तक हब्से बेजा में रखा गया और फिर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तमाम वक्त मुझे यही कहते रहे कि जैसा हम तुम्हें डिक्टेट कर रहे हैं, जैसा हम तुम्हें कह रहे हैं, तुमने वैसे ही करना वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद सादुल्लाह बलोच ने यह भी कहा कि ये जो कुछ मर्जी कर लें, मुझ पर जितना मर्जी जुल्म कर लें, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन यहां पे ISI के मुतल्लिक ही एक और वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगेन इस वीडियो क्लिप को भी नशर नहीं किया गया। अब ये जो क्लिप है इसमें PTI के रहनुमा लतीफ खोसा ने यह इंकशाफ किया कि PTI के जो 20 से जायद अरकान कौमी असम्बली हैं उनको यह धमकी दी गई कि तुमने हर सूरत में इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट देना है, अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे घरों की खवातीन को उठा लेंगे। और उसके बाद लतीफ खोसा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि बेशरम बेहया लोग हमारे MNAs को उठाकर, उनकी औरतों और बेटियों को उठाकर ब्लैकमेलिंग करके वोट लेते हैं। लानत भेजता हूं मैं ऐसी तरमीम पर जिसके लिए घरों की खवातीन को अगवा किया जाए। लेकिन यहां पे PTI के 5 अरकान कौमी असम्बली के अगवा के मुतल्लिक जो एक नई और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। और इन अरकान को अगवा करके असल में इस्लामाबाद के किस मकाम पर कैद किया गया, इसके मुतल्लिक भी एक दिलखराश खबर आई है और अब इसकी बाकायदा तस्दीक भी की गई है। यानी इससे पहले भी जब इमरान खान साहब के खिलाफ एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था तो इसी तरह की एक मंडी इस्लामाबाद में सजाई गई थी और अब आज के दिन में इस मामले पर एक नई ब्रेकिंग न्यूज आई है। तो मामला यह है कि हमने आपको सबसे पहले यह खबर दी थी कि PTI के 5 अरकान को अगवा करके पंजाब हाउस में कैद किया गया है। उस वक्त हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनका ताल्लुक नून लीग से है उनका यह कहना था कि यह खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन आज हमारी इस खबर की बाकायदा तस्दीक तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब ने किया है और रऊफ हसन साहब ने यह कहा है कि हां यह खबर दुरुस्त है, PTI के 5 अरकान कौमी असम्बली गायब हैं, इनको आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाने के लिए गायब किया गया, हमारा इनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। लेकिन अब हमें ये इतलात मिली हैं और मुसद्दका इतलात मिली हैं कि इन्हें पंजाब हाउस में कैद किया गया है और इस हवाले से अब हम अदालत में जा रहे हैं कि हमारे इन अगवा शुदा अरकान को बाजियाब करवाया जाए। तो इस तरह से इनसाइड न्यूज की एक और स्टोरी 100% दुरुस्त साबित हो गई। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफी
حامد میر صاحب نے جو دو بڑے اور اہم انکشافات کیے ہیں، یہ دونوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ انکشافات حامد میر صاحب نے آج اس وقت کیے جب فضل الرحمان صاحب نے پہلے مرحلے میں اس جعلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس سچویشن میں حامد میر صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں اشارتاً جی ایچ کیو کا ریفرنس دیا، یعنی جی ایچ کیو کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہیں سے ٹیلی فون کروایا گیا، ان کو پریشرائز کروایا گیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا، اور اس ٹیلی فون کال میں ان پر دباؤ ڈال کر یہ کہا گیا کہ آپ نے نہ صرف حکومت کا ساتھ دینا ہے بلکہ آپ کو ہر صورت میں حکومت کی جو کابینہ ہے اس میں بھی شامل ہونا ہے۔ اس کے بعد حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ کال کروائی گئی ان کو یہ زوم تھا کہ مولانا فضل الرحمان بس ایک ٹیلی فون کال کی مار ہیں، لیکن اس کے بعد میر صاحب نے ایک دوسرا اور دلچسپ انکشاف بھی کیا۔ اب اس انکشاف میں حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ جب نون لیگ کے اپنے 3 سینیٹرز نے اپنی پارٹی قیادت سے یہ پوچھا کہ یہ جو ایک آئینی ترمیم ہے اس کے 3 مختلف مسودے کیوں ہیں، کیونکہ ان تینوں مسودوں میں مختلف قسم کی شکوں میں ترامیم جو ہیں یہ درج ہیں، ان میں سے اصلی مسودہ کون سا ہے؟ اب اس پر پارٹی قیادت نے اپنے ہی سینیٹرز کو کہا بہت سخت طریقے سے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسودے میں کیا ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے صرف ووٹ دینا ہے، یعنی یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے ارکان کو کہا گیا کہ آنکھیں بند کر کے آپ کو ہر صورت میں اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینا ہے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب اور فضل الرحمان صاحب کے متعلق الگ سے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اس بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کیا ہے۔ اس خبر کے 2 نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس خبر کے پہلے نکتے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ریفرنس دیا گیا۔ اسی خبر میں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب کا حوالہ بھی دیا گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ریفرنس بھی دیا گیا۔ اس کے بعد اس خبر کے پہلے نکتے میں ایک سرکاری ذریعے سے آنے والی ایک حساس نوعیت کی معلومات شیئر کی گئی۔ اس خبر میں یہ کہا گیا کہ اس آئینی ترمیم کے لیے اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانا بہت مشکل ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور ذریعے نے یہ کہا کہ یہ کام پورا کرنے کے لیے، یعنی اس آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے ایک اور بہت بڑی کوشش اب کی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا دوسرا حصہ بہت حساس ہے۔ اس خبر کے دوسرے حصے میں کہا گیا کہ شہباز شریف کی حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں اس جعلی آئینی ترمیم کو منظور کروائیں، ورنہ اس حکمران جماعت کو اور شہباز حکومت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یعنی خبر میں تاثر یہ دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو یہ سخت پیغام پہنچایا ہے کہ تمہاری جو حکومت ہے اس کو ہر صورت میں یہ آئینی ترمیم منظور کروانا پڑے گی، اور اگر تم اور تمہاری حکومت یہ آئینی ترمیم منظور نہ کروا سکی تو پھر تمہاری حکومت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے جو تحریک انصاف نے 2/3 سے بھی زائد اکثریت سے جیتا تھا، اس کے باوجود الیکشن کو مینج کر کے اسٹیبلشمنٹ نے شریف خاندان کو حکومت دی۔ اس لیے اب اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان کو اور شہباز شریف کو یہ میسج دے رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہر صورت میں آپ نے منظور کروانی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا آخری حصہ بھی بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ اس خبر کے آخری حصے میں کہا گیا کہ نون لیگ کے ایک اور مرکزی رہنما نے یہ بتایا کہ ہم آئینی ترمیم کے معاملے کو مردہ قرار دے کر چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس صرف 15 دن کی ڈیڈ لائن ہے۔ یعنی یہ رہنما کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے پاس آخری 15 دن ہے، ہمارے پاس یہ ترامیم 15 روز میں منظور کرانے کے سوا کوئی آپشن نہیں، اور وہ بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 15 دن کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور 15 دن میں اگر یہ آئینی ترمیم منظور نہ کروا سکے تو پھر شہباز شریف کی حکومت کی چھٹی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی لکھا گیا کہ شہباز شریف کی حکومت کا مستقبل اور سیاسی استحکام ان ترامیم پر منحصر ہے، اور ذرائع نے یہ بتایا، یعنی سرکاری ذرائع نے
کہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی کوئی فکر نہیں ہے، کچھ اور معاملات ہیں جو کہ ہمارے لیے یعنی حکومت کے لیے باعث پریشانی ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جائیں بھاڑ میں، ہمیں اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اور پریشانی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی اور قسم کے دباؤ کا سامنا ہے، اس لیے ہماری ترجیح جسٹس فائز عیسیٰ اس وقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے جو ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے، یہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی جنہوں نے جمہوریت پسند ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اب انہوں نے اپنا میک اپ وغیرہ اتارا ہے، اپنا جو بھیس ہے وہ بدلا ہے، اور انہوں نے خان صاحب کے خلاف ایک نئی گھناؤنی سازش کی ہے۔ اور اس گھناؤنی سازش کے تحت انہوں نے اب یہ بیان دیا کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر پر نیا پیغام ہے یہ اصل میں ایک نیا 9 مئی ہے، یہ 9 مئی کے واقعات کا پرنٹ ایڈیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ایک ایک لفظ سے آگ کے شعلے لپک رہے ہیں۔ اس پیغام میں ایک مرتبہ پھر آرمی چیف جنرل آصف منیر کو نشانہ بنایا گیا، ایک مرتبہ پھر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی ورق گردانی کی گئی، اور ایک مرتبہ پھر یحییٰ خان اور مجیب الرحمان کی یادیں تازہ کی گئیں۔ حالانکہ عرفان صدیقی کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ نواز شریف نے جب جناب باجوہ حاضر سروس آرمی چیف تھے تو ایک مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ، درجنوں مرتبہ ان کو غدار کہا، اور یہ کہا کہ میں اس غدار کو جیل میں ڈالوں گا، اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلاؤں گا۔ اور عرفان صدیقی خود نواز شریف کی تقریریں لکھتے رہے، لیکن آج وہ کس قسم کے ڈرامے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فوج کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف سازش کی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت پی ٹی آئی اور فوج کو آمنے سامنے رکھا جائے اور نون لیگ اس کا سیاسی فائدہ اٹھائے۔ لیکن یہاں آپ کو اسٹیبلشمنٹ فضل الرحمان اور عارف الوی صاحب کے متعلق بھی ایک اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس خبر کے دو نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر ایک بڑی غیر معمولی سرگرمی ہوئی ہے، اور وہ سرگرمی یہ ہوئی کہ عارف الوی صاحب اچانک ان کے گھر پہنچے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے۔ اب اس دوران عارف الوی صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ جعلی آئینی ترمیم جمہوریت کو کیسے تباہ کر سکتی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر مشترکہ موقف لانے کے معاملے پر بھی ابتدائی پیش رفت ہوئی۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق جو ایک اور بڑی اور اہم بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ خبر مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ایسی جعلی آئینی ترمیم لانے والوں کو شرم آنی چاہیے، ہم اس ترمیم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ جمہوریت پر حملہ ہے اور یہ حملہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر آئی، اور اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 21 سپٹمبر کو لاہور میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا، اور خیبر پختونخوا سے جو قافلے روانہ ہوں گے ان کی قیادت خود وزیراعلی کے پی علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے۔ لیکن یہاں پہ معروف سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب کے پروگرام سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اب اس ویڈیو میں کاشف عباسی صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اگر آئینی ترمیم اتنی اچھی ہوتی تو ایسی آئینی ترمیم کو آدھی رات کو چوری چھپے منظور کروانے کی کوشش کیوں کی جاتی؟ ڈیل بڑی سادہ سی لگ رہی ہے کہ مخالف کو ختم کر دو، وہ بہت مضبوط ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نون لیگ اس صف میں سب سے آگے کھڑی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ ترمیم لانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن دوسری جانب جی ایچ کیو اور شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کے متعلق بھی ایک اہم خبر سے اور ایک اہم نوعیت کی اسیسمنٹ سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب ایک طرف تو جی ایچ کیو کے ایجنٹ سمجھے جانے والے فیصل ووڈا نے یہ کہا کہ یہ ایک نکمی اور نااہل حکومت ہے جو کہ ایک آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں کر سکی۔ دوسری جانب انصار عباسی صاحب نے، جن کی خبر ہم نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی، انہوں نے اپنی خبر میں یہ بتایا
کہ اگر یہ آئینی ترمیم منظور نہ ہوئی تو پھر اس حکومت کو سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، یعنی جی ایچ کیو اس حکومت کو چلتا بھی کر سکتا ہے جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب اس پر کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل میں آرمی چیف جنرل آصف منیر، اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت کے ساتھ خود نون لیگ اور اس کے اتحادیوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ کر دیا ہے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جعلی آئینی ترمیم مستقبل میں ان کے اپنے گلے پڑ سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے بظاہر اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کروایا کہ ہم تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں جناب والا کہ اس آئینی ترمیم کو منظور کروائیں، ہم نے اپنی طرف سے بھرپور ایفرٹ کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نمبر پورے نہیں ہوئے۔ لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ نمبر پورے نہ ہونے کی اصل وجہ کیا بنی، اور یہ جو مسودہ لیک ہوا وقت سے پہلے، اس کے اوپر بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑے تحفظات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پر ناراض ہے۔ اسی وجہ سے فیصل واؤڈا اور انصار عباسی صاحب جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، یعنی ذرائع سے بڑی خبریں دیتے ہیں، تو ان کی جانب سے بھی اس قسم کی خبر سامنے آئی۔ دوسری جانب معروف قانوندان اور دانشور ریما عمر صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کی آزادی ہمارے آئین کی بنیاد ہے، چیف جسٹس کی تقرری کا اختیار ایگزیکٹو یا پارلیمنٹ کو دینا عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ ہے، اور پھر پاکستان کے تمام وکلاء اور وکلاء کی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو فوری طور پر ریٹائر ہونا چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔